अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अब्दुल रज़ाक खट्टी। 16 दिसंबर 1971 और 16 दिसंबर 2014 पाकिस्तान की तारीख के इंतहाई स्याह तरीन दिन हैं जब 1971 16 दिसंबर को पाकिस्तान की फौज ने न सिर्फ अपने ही लोगों का एक बड़ा कत्ले आम किया और उसके नतीजे में पाकिस्तान दो लख्त हुआ और पाकिस्तान की फौज के कमांडर थे, उन्होंने भारतीय फौज के सामने हथियार डाल दिए और उसके नतीजे में पाकिस्तान के 90,000 फौजी जंगी कैदी बन गए। पाकिस्तान की इस तारीख के हवाले से न सिर्फ गैर जानिबदार लिखारियों ने किताबें लिखी बल्कि खुद पाकिस्तान की जो फौज के उन दिनों जो अफसरान थे उन्होंने भी किताबें लिखी और इस सारी सूरत-हाल के अंदर जो हकायक हमारे सामने आए उससे ये वाज़ेह होता था कि पाकिस्तान की उन दिनों की जो फौजी क़यादत थी वो इस सारे मामले के अंदर मुलव्वस थी। लेकिन आज हमारा मौजू वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से सेनेट के इंतखाबात के हवाले से जो उनका ऐलान है वो है, लेकिन मैं चाहता था कि आज जो 16 दिसंबर का दिन है इस पर थोड़ी बात की जाए और तारीख के जो औराक हैं उन्हें कोशिश करें कि थोड़ा पलटें, थोड़ा पछताव का इजहार करें और थोड़ी शर्मिंदगी का भी इजहार करें। मुमकिन है कि अगर हम जिनका इस सारे मामले के अंदर कभी कोई दखल नहीं था, कसूर नहीं था, वो अगर बायस शर्मिंदगी होते हैं इस सारी सूरत हाल पर, तो जो इसके जिम्मेदारान हैं मुमकिन है उन्हें भी इस हवाले से कोई मलामत हो, कोई नदामत हो। सदर अयूब खान के खिलाफ जब तहरीक जोरों पर थी तो उन दिनों जनरल याह्या खान ने बजौर बंदूक अयूब खान से इस्तीफा लिया और उसके नतीजे में उन्होंने दो ओहदे अपने पास और भी रखे। एक तरफ वो मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बन गए और मुल्क के सदर भी बन गए। उन्होंने पाकिस्तान में पहली बार वन मैन वन वोट के जरिए इंतखाबात करवाए और उसके नतीजे में जो मशरकी पाकिस्तान था वहां से सिर्फ एक नशस्त के अलावा बाकी जो तमाम नशस्तें थीं वो शेख मुजीबुर रहमान जो हैं वो लेकर कामयाब हुए और मगरबी पाकिस्तान में जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पीपल्स पार्टी अक्सरियत में आ गई। क्योंकि ये अब कोई ढकी छुपी बात नहीं रही, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से मुख्तलिफ अदवार में ये बातें सामने आती रही हैं जिनकी अक्सरियत मौजूदा पाकिस्तान से तकरीबन जो है वो 52% थी, जबकि चारों सूबे ये मिलाकर 48% बनती थी। पाकिस्तान की जो मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट है वो किसी सूरत उनकी सियासी कुव्वत को कबूल करने के लिए तैयार नहीं थी। 1948 से ही जब कायदे आज़म महमूद अली जना ढाका गए और उन्होंने उर्दू को कौमी ज़बान का दर्जा देने की बात की तो वहीं से ही दूरियां बढ़ना शुरू हो गईं और उसके नतीजे में आहिस्ता आहिस्ता हमने देखा कि पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट थी उसकी पॉलिसीज़ के नतीजे में ये दूरियां बढ़ती गईं और उसके नतीजे में इंतखाबात हुए थे। वहाँ की जो सियासी जमात थी उसका जब मैंडेट तस्लीम नहीं किया गया तो उसके नतीजे में सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू हुई और उसके बाद वो बगावत में तब्दील हुई। 30 लाख बंगालियों को मारा गया। उसके नतीजे में फिर हमने देखा कि पाकिस्तान दो लख्त हो गया। उसके बाद जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो इक़्तिदार में आए तो जस्टिस हमूदुर रहमान की सरबराही में हमूदुर रहमान कमीशन कायम किया गया। उस कमीशन की रिपोर्ट हुकूमत के हवाले भी कर दी गई, लेकिन जिस तरह मसलहत जो है वो हमारी सरिश्त में शामिल है, हम सच से खौफ खाते हैं, हम हकायक का सामना नहीं कर सकते और इस बार भी वही हुआ और हमने वो जो हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट थी वो जारी नहीं हुई। आज तक जो हकायक हैं वो सामने नहीं आ सके। जनरल याह्या खान पाकिस्तान की तकसीम के बराबर के जिम्मेदार थे क्योंकि वो उस वक्त के स्याह सफेद के मालिक थे। हैरानगी की बात यह है कि अयूब खान ने जब आर्मी चीफ का तकर्रुर किया और जनरल याह्या को आर्मी चीफ मुकर्रर किया तो उन दिनों जनरल मूसा ने अयूब खान को कहा कि आप ऐसे शख्स को आर्मी चीफ बना रहे हैं जो सुबह शाम नशे में धुत रहता है
اور اس کے نتیجے میں وہ کس طرح فیصلے کر سکے گا، لیکن وقت نے ثابت کیا کہ جنرل موسیٰ خان کی بات درست نکلی، اور آخرکار پھر ایک ایسا وقت بھی آیا کہ پاکستان کی تمام بیوروکریسی، وہ عسکری تھی یا سول تھی، ان تمام کو یہ میسج پاس کروایا گیا کہ اگر رات کو 8 بجے کے بعد جنرل یحییٰ کوئی بھی حکم دیں تو اس حکم کو نہ مانا جائے، اور صبح 8 بجے ان سے رابطہ کیا جائے، ان سے پوچھا جائے کہ ان کی جانب سے رات جو حکم آیا تھا کیا اس کے اوپر عمل کرنا ہے یا نہیں۔ یہ وہ ساری صورتحال تھی کہ ایک جو ہے وہ نشے کے عادی شخص نے اس ملک کو ڈبو دیا، حالانکہ ایسا ہو سکتا تھا کہ جنرل یحییٰ کی تمام رنگین مزاجی کو ایک طرف رکھ کر جو فوج کی جو دیگر قیادت تھی وہ اس پر بات کر سکتی تھی ان سے، لیکن اس ساری صورتحال میں جو تاریخ ہمیں بتاتی ہے وہ بڑی شرمناک صورتحال ہے، اور اس میں ایک دن پہلے جو جنرل نیازی تھے بنگلہ دیش میں، وہ کہتے رہے کہ ہماری فوج لڑتی رہے گی، لیکن 16 تاریخ کو انہوں نے ہی جنرل اروڑہ کے سامنے ہتھیار ڈال دیے۔ یہ تو وہ تھی تاریخ جب آپ لوگوں کا سیاسی مینڈیٹ قبول نہیں کرتے تو اس کے نتیجے میں سرحدیں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ اس بار بھی ایسا ہی ہو رہا ہے۔ آج 16 دسمبر ہے، پشاور گئے تھے وزیر اعظم عمران خان، لیکن 16 دسمبر 2014 میں جب ہمارے بچوں کو جس بے دردی کے ساتھ ذبح کر دیا گیا پشاور کے آرمی پبلک اسکول میں، اس کا جو سب سے بڑا ذمہ دار تھا احسان اللہ احسان، اس کو ہمارے ریاستی اداروں نے گرفتار کیا، اور پھر ہمیں پتہ چلا کہ وہ انتہائی آسانی کے ساتھ ان کی تحویل سے فرار ہو گیا، لیکن آج تک اس پر کوئی کسی سے پوچھنے والا نہیں، اور جنہوں نے انہیں گرفتار کیا تھا وہ اس کا جواب دینے کے بھی ہمیں پابند نظر نہیں آتے۔ آج جب وزیر اعظم وہاں گئے تو وہ جو 2014 کے ہمارے بچے جو تھے جو شہید ہو گئے تھے ان کے والدین کے پاس وہ نہیں گئے، حالانکہ سپریم کورٹ نے اس حوالے سے ایک بڑی تفصیلی ججمنٹ بھی دی تھی، اس کے اوپر بھی کوئی عمل نہیں ہوا۔ لیکن آج ایک بار پھر سے مراد یہ ہے کہ کل وفاقی کابینہ میں یہ فیصلہ ہوا تھا کہ سینٹ کے انتخابات وہ جلدی کروائیں گے اور اس سلسلے میں وہ سپریم کورٹ سے رجوع کریں گے۔ آج وزیر اعظم عمران خان نے وہی بات کی ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ پاکستان جو تقسیم ہوا، یعنی جو ٹوٹا تھا، جس میں سے بنگلہ دیش نے جنم لیا تھا، اس کا بنیادی سبب بھی یہ تھا کہ پاکستان کے اندر پہلے ایک ایوانی نظام تھا، یعنی ایک قومی اسمبلی تھی، سینٹ موجود نہیں تھا۔ پاکستان کو 2 ایوانی پارلیمانی نظام دینے کے لیے مسلسل کوششیں ہوتی رہیں، اور اس کا سبب یہ تھا کہ تمام صوبوں کی ایک جتنی نمائندگی ہوتی ہے سینٹ کے اندر، اسی لیے اس کو ہاؤس آف فیڈریشن کہا جاتا ہے۔ لیکن کیونکہ مشرقی پاکستان جو آج بنگلہ دیش ہے اس کی 52% آبادی تھی، اور اس کا اصرار یہ تھا کہ ہم 52% ہیں تو سینٹ کے اندر ہماری اتنی جو ہے وہ برابر نمائندگی کس طرح ہوگی؟ اگر بلوچستان کی آبادی کم ہے، اس کی نشستیں بھی کم ہیں قومی اسمبلی میں، تو یہ کس طرح ممکن ہے کہ جن کی نشستیں زیادہ ہوں ان کی بھی سینٹ کے اندر وہی اکثریت ہو، اور اسی طرح ہی بلوچستان کی بھی وہی حیثیت ہو؟ یہ تلخیاں جو چلتی رہیں، اس کے اوپر کوئی جو ہے وہ فیصلہ نہیں ہو سکا۔ سیاسی قوتیں دست و گریباں رہی، اور اس کے نتیجے میں پاکستان کے اندر جو فوجی حکمران تھے انہیں موقع ملا اور وہ اقتدار کے اوپر بیٹھے رہے۔ لیکن جب میں آج آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں تو وہ معاملہ یہ ہے کہ سینٹ کے حوالے سے عمران خان کو 2 کام کرنے ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ سینٹ کے جو انتخابات ہیں وہ اب ہم سیکرٹ بیلٹ کے بجائے شو آف ہینڈ کے ذریعے کریں گے، یعنی ہاتھ اٹھا کر جو بھی لوگ ووٹ کریں گے ان کا ووٹ قبول ہوگا۔ اس کا سادہ طریقہ کار انہوں نے یہ بتایا ہے کہ سینیٹر جو منتخب ہوں گے، جو صوبائی اسمبلیوں سے منتخب ہوتے ہیں، اب وہ وہاں سے بھی شو آف ہینڈ کے ذریعے ہوں گے، اور اسی طرح سینٹ چیئرمین کا انتخاب بھی اسی طرح ہوگا۔ بظاہر دیکھا جائے تو یہ تجویز انتہائی مناسب ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ نیت کیا ہے؟ اصل یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ایک اچھا کام بری نیت سے کر رہے ہوتے ہیں تو اس کا
کبھی آپ کو کوئی اجر نہیں ملتا۔ عمران خان بھی وہی کر رہے ہیں۔ اب انہوں نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ وہ ان کی حکومت اس سلسلے میں سپریم کورٹ میں جائے گی اور ان سے رائے لے گی۔ حالانکہ یہ فیصلہ جو ہے وہ پارلیمنٹ کو کرنا چاہیے، اور یہ پارلیمنٹ اگر اس کے اوپر رضامند ہو جائے تو آئین میں ترمیم ہو جائے گی۔ ٹائم ابھی بہت پڑا ہوا ہے اور یہ فیصلہ ہو سکتا ہے، لیکن عمران خان پہلے دن سے اس ملک کی پارلیمنٹ کو کوئی عزت دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ خود قومی اسمبلی نہیں آتے، سینٹ وہ میرے خیال 1 یا 2 بار گئے ہیں، اس سے زیادہ عرصہ نہیں گئے، 2.25 سال 2.5 سال ان کو اقتدار میں آئے ہو گئے۔ انہوں نے پہلے دن یہ اعلان کیا تھا کہ وہ اس ایوان کے اندر وقفہ سوالات میں خود جواب دیں گے، لیکن وہ بھی نہیں کیا۔ اب جب وہ یہ سارا عمل کرنے جا رہے ہیں تو میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ہاؤس آف فیڈریشن جو ہے، اب جب آپ اس کو متنازع بنانے جا رہے ہیں، ملک کی سب سے بڑی جماعتیں جو اس وقت حکومت کے خلاف لانگ مارچ کا اعلان کر چکی ہیں، استعفوں کا اعلان کر چکی ہیں، اس ساری صورتحال میں اگر آپ سیاسی پارا کم کرنے کے بجائے مزید بڑھائیں گے اور اس میں سپریم کورٹ کو شامل کریں گے، اس کو متنازع بنانے کی کوشش کریں گے، اس کے کندھے کے اوپر آپ اپنی بندوق رکھ کر چلائیں گے، تو اس کے نتائج کبھی بھی اچھے نہیں نکلیں گے۔ ابھی تک اس حوالے سے پی ڈی ایم کی جانب سے کوئی واضح موقف نہیں آیا، لیکن میں آپ کو آج یہ بات بتا دوں کہ اگر عمران خان اس طرح کی حرکت کرنے جا رہے ہیں، لیکن اس کا سیاسی نقصان بہت زیادہ ہوگا، اور آنے والے دنوں میں اگر پی ڈی ایم کے فیصلے کے تحت سندھ اسمبلی کو تحلیل کر دیا جاتا ہے، باقی تینوں صوبوں سے اپوزیشن استعفے دے دیتی ہے، تو کس طرح وہ جو ہے وہ الیکشن سینٹ کے کروائیں گے، اور کس طرح شو آف ہینڈ کے ذریعے سینیٹرز کا انتخاب ہوگا، کس طرح چیئرمین سینٹ کا انتخاب ہوگا۔ میرا خیال یہ ہے کہ ایک جنرل نیازی تھا جس نے ڈھاکہ کے اندر پاکستان کو توڑنے کے بعد ہتھیار سرنڈر کیے تھے، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ 126 دن کا دھرنا بھی عمران خان نے تب ختم کیا جب ہمارے بچے ذبح ہو گئے 2014 16 دسمبر کو۔ اب یہی عمران خان ایک بار پھر ہاؤس آف فیڈریشن کے ذریعے اس ملک کی وحدت کو نقصان پہنچانے جا رہے ہیں۔ یہ جو طریقہ کار ہے یہ اس ملک کو کبھی فائدہ نہیں دے گا، اور ہاؤس آف فیڈریشن کو نقصان پہنچا تو اس ملک کو نقصان پہنچے گا۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی۔ اگر آپ کو ہمارا پروگرام اچھا لگا ہو تو اسے ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں تاکہ آنے والے دنوں میں ہم اپنے اس پروگرام کو مزید بہتر بنا سکیں۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔